नहीं मम्मी, आप मुझसे ये उम्मीद कैसे रख सकती हैं? अलीज़े आपकी सगी बेटी थी, वो चली गई तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी का सौदा कर दें। एमन ने अपने आंसू पोंछते हुए दो टोक लहजे में कहा। वो उस वक्त लाउंज के गहरे भूरे रंग के सोफे पर बैठी थी और अपनी माँ की बात सुनकर बिल्कुल सकते में आ गई थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था और हाथों में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उसकी गिरफ्त में लरस रहा था, जिसे वो बार बार दबा रही थी, जैसे अपने अंदर के गुबार को रोकने की कोशिश कर रही हो। रुकैया बेगम ने गहरी और ठंडी सांस ली। उनका अपना चेहरा भी अलीज़ा के जाने के बाद से वैरान और नढाल रहता था। उन्होंने सोफे पर थोड़ा आगे होकर ऐमन का कांपता हुआ दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उनके हाथों की गरमाइश भी ऐमन के दिल के खौफ को कम नहीं कर पा रही थी। ऐमन, मेरी प्यारी बच्ची, ज़रा ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश कर। अलीज़ा तो हमें छोड़ के चली गई, खुदा की यही मर्जी थी। लेकिन वो जो 1 साल का मासूम बच्चा पीछे छोड़ गई है, उसका क्या होगा? आहत का सोचो। फारिस सारा दिन अपने बिजनेस के चक्कर में बाहर रहता है। सुबह 9 बजे का गया, रात को कभी 10 बजे आता है तो कभी 11 बजे। अस्पताल से आने के बाद से वो बच्चा सिर्फ नौकरानियों के रहमो करम पर है। दाया, ये नौकरानियां कभी भी माँ का नेमुल बदल नहीं हो सकती। वो बच्चा तुम्हारा अपना सगा भांजा है अमन, तुम्हारा खून है वो। कि तुम वाकई उसे किसी सुतेली माँ के रहमो करम पे छोड़ दोगी? कल को फारिस कोई दूसरी शादी कर ली और वो औरत आहत को तड़पाई तो क्या अलीज़ा की रूह को सुकून मिलेगा? ऐमन ने तड़प के अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़वाया और खड़ी हो गई। वो लाउंज के चक्कर काटने लगी। उसके दुपट्टे का पल्लू उसके कंधे से ढलक गया था, जिसे उसने लापरवाही से वापस दुरुस्त किया। तो क्या उसका वाहिद हल यही बचा है कि मेरी शादी फारिस भाई से कर दी जाए? मम्मी, वो मेरी बहनोई है। मैंने बचपन से, जब से अलीज़ा आपा की शादी हुई है, उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह देखा है, उनकी इस तरह इज्जत की है। मैं उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करने से कुतराती हूँ और आप कह रही हैं कि मैं उनकी बीवी बन जाऊँ। और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे सख्त नफरत करती हैं। वो मुझे 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी नज़र में मैं एक लापरवाह, बदतमीज़ और गैर जिम्मेदार लड़की हूँ, जो सिर्फ अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स और मोबाइल की दुनिया में मस्त रहती हूँ। हम दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है मम्मी। वो इतना संजीदा और सख्त मिजाज है और मैं उनके साथ एक छत के नीचे घुटकर मर जाऊंगी। रुकैया बेगम उठी और ऐमन के पास आकर उसके कंधों पे हाथ रखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। एक माँ की बेबसी थी जो अपनी छोटी बेटी के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर थी। शादी के बाद हालात बदल जाते हैं अमन। जब इंसान पर अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आती है तो वो खुद ब खुद मैच्योर हो जाता है। फारिस दिल का बुरा इंसान नहीं है। तुमने खुद देखा है कि वो लीजा से कितनी मोहब्बत करता था और उसका कितना ख्याल रखता है। बस अभी वो अपनी बीवी के अचानक मौत के सदमे में है, इसलिए उसका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा और सख्त हो गया है। जब तुम उसके घर जाओगी, आहत को संभालोगी, तो वो खुद तुम्हारी इज्जत करने लगेगा। वो इज्जत नहीं करेंगे मम्मी, वो मुझ पर एहसान करेंगी और मैं किसी का एहसान लेकर जीना नहीं चाहती। अहमद ने रोते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया। मैं भी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में हूँ। मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे ख्वाब है, मेरी पढ़ाई है। मैं इस तरह के एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर सकती जो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। रुकैया बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था रुकैया बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक लाउंज का भारी और बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। दोनों माँ बेटी एकदम खामोश हो गई और उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई। फारिस अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह वो सियाह 3 पीस सूट में मलबूस था, लेकिन उसकी टाई थोड़ी ढीली थी और कोट का एक बटन खुला हुआ था। उसका ऊंचा कद और चेहरे पर छाई बला की संजीदगी पूरे कमरे के माहौल को एकदम भारी कर गई। उसकी आंखों के नीचे गहरी सियाह हल्के वाजे थे कि वो कोई रातों से ठीक तरह से सोया नहीं था। उसके एक हाथ में उसका ब्रीफ केस था और दूसरे हाथ में अहमद की मेडिकल फाइल। उसने एक नज़र सामने खड़ी ऐमन पे डाली, जो अभी अभी अपनी आंसू पहुंच रही थी, और फिर रुकैया बेगम को देखा। उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं उभरे। बिल्कुल एक पत्थर की मानित वो बगैर कुछ कहे सीधा ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा, जहां से आहत के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आ रही थी। फारिस बेटा, ज़रा 2 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। रुकैया बेगम ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके नॉर्मल रखते हुए उसे पुकारा। फारिस के कदम सीढ़ियों के पहले स्टेप पर ही रुक गए। उसने एक गहरी सांस ली, अपने ब्रीफ केस को वहीं सीढ़ी के पास रखा और मुड़कर वापस लाउंज के सोफे की तरफ आ गया। लेकिन वो बैठा नहीं,
बल्कि सोफे की पुश्त पर हाथ रखकर सीधा खड़ा हो गया। जी अम्मी, कहें क्या बात है? अहमद ऊपर रो रहा है। दाया से वो चुप नहीं हो रहा, मुझे उसके पास जाना है। उसके लहजे में थकन और बेजारी दोनों साफ झलक रही थी। रुकैया बेगम ने एक बार फिर ऐमन की तरफ देखा, जो अब सोफे के एक कोने में बिल्कुल खामोश नजरें झुकाए बैठ चुकी थी। उन्होंने अपने गले को साफ किया और फारिस से मुखातिब हुई। फारिस, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और एलिज़ा का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन हमें आहत का सोचना होगा। बच्चा माँ के बगैर अधूरा है और रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने अभी ऐमन से बात की है, आहत की खातिर और इस घर के उजड़े हुए सुकून की खातिर। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। अलीज़ा के बाद आहत को एक सगी माँ का प्यार सिर्फ ऐमन ही दे सकती है, क्योंकि वो उसकी खाला है। फारिस की तेज़ और सर्द निगाहें यकदम अहमद के चेहरे पर जम गईं। अहमद ने उसकी नज़र की तपिश को महसूस किया, लेकिन उसने अपना सर नहीं उठाया। फारिस के होठों पर एक तल्ख और तमस्खर अमीज मुस्कुराहट उभरी। उसका लहजा इतना सर्द था कि कमरे का दर्जा हरारत जैसे गिर गया। अम्मी, अगर आपको और इस खानदान को वाकई ही यह लगता है कि ये लड़की जो अपने कपड़े खुद इस्त्री नहीं कर सकती, जिसका पूरा दिन सिर्फ टिकटॉक, शॉपिंग और यूनिवर्सिटी के फजूल कामों में गुजरता है, वो मेरी मर्टे की माँ बन पाएगी, तो ये आप सबकी बड़ी भूल है। अहमद कोई गुड़िया नहीं है जिसे चंद दिन खेलेगी और जब बोर हो जाएगी तो उसे नौकरों के पास छोड़कर अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाएगी। फारिस के इन अल्फाज ने ऐमन के दिल पर जैसे खंजर का काम किया। उसने तड़प कर अपना सर उठाया और फारिस की आंखों में देखा। इन आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हकारत देख कर उसका खून उबलने लगा, लेकिन वो रुकैया बेगम के एहतराम में खामोश रही। फारिस अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन अगर आप सबकी यही जिद है, अगर आपको लगता है कि अहमद के जिंदा रहने का यही एक रास्ता है, तो मुझे अपनी बेटे की खातिर कोई एतराज़ नहीं है। मगर मैं एक बात आज और इसी वक्त बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि बाद में किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। वो थोड़ा आगे झुका और अमन की तरफ इशारा करते हुए रुकैया बेगम से कहने लगा, ये शादी सिर्फ और सिर्फ अहद के लिए होगी, एक कागजी रिश्ता। इस लड़की की मेरे घर में हैसियत सिर्फ आहत की देखभाल करने वाली से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। ये कभी अलीज़ा की जगह नहीं ले सकती और ना ही मैं इसे कभी अपनी बीवी के रूप में कबूल करूँगा। अगर ये इन शराइत पर मेरे घर आने के लिए तैयार है तो कल ही निकाह ख्वाह को बुला लीजिए, वरना मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ इस ड्रामे का हिस्सा बनूँ। ये कहकर फारिस एक सेकंड भी मजीद वहाँ ज़ाया किए बिना वो मुड़ा और अपना ब्रीफ केस उठाया और भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। लाउंज में एक बार फिर वही हौलनाक खामोशी छा गई। ऐमन वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उसकी आंसू अब खुश्क हो चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी सर्दी और पुख्तगी ने ले ली थी। फारिस के कहे गए एक एक लफ्ज़ का जहर उसके पूरे वजूद में फैल चुका था। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जिनका चेहरा शर्मिंदगी और दुख से झुका हुआ था, क्योंकि वो अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए इतने सख्त अल्फाज सुनने की तवक्का नहीं कर रही थी। मम्मी, ऐमन की आवाज़ इस बार बिल्कुल मध्यम लेकिन साफ थी। आपने सुन लिया ना उनका जवाब? वो मुझे अपनी बीवी नहीं, अपने बच्चे की नौकरानी बनाकर ले जाना चाहते हैं। क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं उस घर में जाऊं? रुकैया बेगम ने रोते हुए ऐमन को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, लेकिन आहत के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। खुदा के लिए हाँ कर दो। अहमद ने कड़ी नज़रों से सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ से फारिस अभी ऊपर गया था। उसने अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींच ली और दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। अगर फारिस कहसानी को लगता है कि वो उसे झुका सकता है, तो वो गलत था। वो जाएगी उसके घर में, लेकिन सिर्फ आहत के लिए। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सा सकूत रहा। शादी या निकाह की कोई रिवायती तैयारियां नहीं हो रही थी, ना तो कोई नए जोड़े खरीदे जा रहे थे और ना ही घर को सजाया गया था। रुकैया बेगम ने बस करीबी रिश्तेदारों और निकाह ख्वाहों को जुम्मे के दिन का वक्त दे दिया था। ऐमन इन तमाम दिनों में बिल्कुल खामोश रही। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाती, अपने लेक्चर्स लेती और वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती। उसकी सहेलियों ने उसके इस बदले हुए मिजाज को नोट किया था, लेकिन ऐमन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले को किसी के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जुम्मे के दोपहर को ऐमन ने अपनी अलमारी से एक बिल्कुल सादा, हल्के गुलाबी रंग का सूती जोड़ा निकाला, जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया, ना ही कोई ज्वेलरी पहनी, बस सर पे बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर वो नीचे लाउंज में आ गई, जहाँ फैरिस पहले से ही मौजूद था। वो सफ़ेद शलवार कमीज पर वास्किट पहने कोने में खड़ा अपने मोबाइल पर किसी बिजनेस कॉल में मसरूफ था।
جیسے یہاں اس کا نکاح نہیں بلکہ کوئی عام میٹنگ ہونے والی ہو۔ نکاح خوان نے اصرار کر کے اسے صوفے پر بٹھایا۔ جب ایمن سے اجازت مانگی گئی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ممی کا چہرہ دیکھا جن کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد نے گہری سانس لی اور بہت ہی دھیمی لیکن واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ کہنے کے بعد جیسے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کاغذات پر دستخط ہوئے، سب نے مبارکباد دی، لیکن اس پورے کمرے میں شادی والی کوئی ایک بھی بات نہیں تھی۔ فارس نے دستخط کرنے کے بعد قلم میز پر رکھا اور رقیہ بیگم کے پاس جا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ امی، میں احد کو لے کر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، آپ ایمن کو لے کر آئے۔ فارس نے انتہائی پیشہ ورانہ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ایمن نے اپنی ممی کے گلے لگ کر الوداع کہا۔ کوئی روایتی رخصتی کا گیت نہیں تھا، کوئی رونق نہیں تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی اٹیچی اٹھائے اپنی ممی کی دعاؤں کے سائے میں باہر آئی اور گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جہاں احد پہلے ہی اپنی دایا کی گود میں سو رہا تھا۔ فارس ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے شیشے سے ایک نظر ایمن کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسے سفر جس کی منزل دھندلی تھی۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فارس خاموشی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون اور سرد تھا کہ صرف اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایمن نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، جہاں باہر لاہور کی مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس کے اپنے اندر جیسے سب کچھ تھم گیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر اس کے بالکل برابر میں احد دایا کی گود میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ دیکھ کر احمد کے دل کی تڑپ کچھ کم تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر فرنٹ مرر میں فارس کی سرد آنکھوں پر پڑتی، اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی طویل اور خاموشی سفر کے بعد گاڑی فارس کے بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ایمن اپنی بہن علیزہ کی زندگی میں ہنستی کھیلتی آتی تھی، جہاں ہر طرف رونق اور زندگی کے رنگ ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس کے گھر کے بڑے لوہے کے گیٹ کو دیکھ کر ایمن کا دل جیسے خوف سے بھر گیا۔ گیٹ کھلا اور فارس نے گاڑی اندر پوش میں پارک کی۔ گاڑی سے اترو، فارس نے انجن بند کرتے ہوئے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر ایمن کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خود اترا، پچھلا دروازہ کھولا اور دایا کی گود سے احمد کو بہت ہی نرمی سے اپنے مضبوط بازوں میں سمیٹ لیا۔ احمد نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی، لیکن فارس نے اس کی پشت کو تھپ تھپا کر اسے دوبارہ سلا دیا۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی، اپنے گلابی دوپٹے کو درست کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پوش کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے اپنی تنہائی کا احساس اور زیادہ شدت سے ہوا۔ فارس احمد کو لیے تیز قدموں سے اندر چلا گیا اور دایا ایمن کا چھوٹا سا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ملازمین نے نئے جوڑے کو دیکھا، لیکن کسی کے چہرے پر شادی کی روایتی مسکراہٹ یا مبارکباد دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سب اپنے صاحب کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ جو ہی ایمن لاؤنج میں داخل ہوئی، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی محل میں نہیں بلکہ کسی سرد اور ویران غار میں آ گئی ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ تھی، قیمتی صوفے، مہنگے پردے، دیواروں پہ لگی پینٹنگز، لیکن اس پورے گھر سے علیزہ کی خوشبو اور وہ زندہ دلی غائب ہو چکی تھی جو کبھی اس کا خاصہ تھی۔ ایمن بی بی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اوپر بڑے کمرے میں آ جائیں، دایا نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چلنے لگی۔ اس کا دل ہر قدم کے ساتھ تیز دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے پہ پہنچی جو کبھی علیزہ اور فارس کا مشترکہ کمرہ تھا، تو اس کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بہت ہی بڑا اور کشادہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کنگ سائز بیڈ موجود تھا۔ ایک طرف احد کا چھوٹا سا خوبصورت جھولا رکھا گیا تھا، جہاں فارس اس وقت جھک کر اسے لٹا رہا تھا اور اس پہ ہلکا سا کمبل ڈال رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی اور پردے گرے ہوئے تھے۔ فارس احمد کو لٹانے کے بعد سیدھا ہوا اور مڑا۔ اس نے ایمن کو دیکھا جو دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بے چارگی کے تاثرات دیکھ کر بھی فارس کا دل نہیں پگھلا۔ وہ چلتا ہوا الماری کی طرف گیا، اپنا کوٹ اتارا اور اسے ہینگر پر لٹکاتے ہوئے بولا، دیکھو ایمن، میں تمہیں پہلے ہی ممی کے سامنے سب کچھ صاف صاف بتا چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ وہ باتیں دہرا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ اصول ہیں جنہیں تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے فالو کرنا ہوگا اگر تم یہاں پرسکون زندگی چاہتی ہو۔ تو ایمن نے اپنی نظریں اٹھائی اور فارس کے چہرے پر جما دی۔ اس کا لہجہ بالکل مستحکم تھا جب وہ بولی، کہیے، میں سن رہی ہوں۔ فارس نے اس کے اس پرسکون اور بے خوف لہجے کو نوٹ کیا۔
جس سے اس کے آئی برو ہلکے سے سکڑ گئی۔ سب سے پہلی بات، اس کمرے میں تمہاری جگہ صرف اور صرف آہت کی وجہ سے ہے۔ تم اس بیڈ پہ سو سکتی ہو، میں سامنے والے صوفے پر سو جاؤں گا۔ آہت رات کو اکثر 2 یا 3 بار جاگتا ہے۔ اسے فیڈر دینا، اس کے کپڑے بدلنا اور اسے دوبارہ سلانا اب سے تمہاری اکیلی ذمہ داری ہے۔ پہلے یہ کام دایا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ تم اس کی ماں بن کر آئی ہو تو مجھے نوکروں کا داخل اس معاملے میں پسند نہیں۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، دوسری بات، میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میری ڈائری، میرا لیپ ٹاپ، میری الماری کا وہ حصہ جہاں میرے آفس کے کاغذات ہیں، ان سے دور رہنا۔ اور سب سے اہم بات، میرے آرام کے وقت مجھے کسی قسم کا کوئی خلل یا شور پسند نہیں ہے۔ مجھے ٹھیک 7 بجے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر سب کچھ تیار چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تم یہ سب سنبھال سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کرنا۔ میں آہت کے لیے کسی اور کا انتظام کر لوں گا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اس کے دل پر فارس کے ہر الفاظ نے ایک بوجھ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ چلتی ہوئی آہت کے جھولے کے پاس آئی اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوا۔ فارس صاحب، احمد نے مڑ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کو بار بار یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں کس حیثیت سے آئی ہوں۔ میں یہاں عیش کرنے یا آپ کی بیوی بننے کے شوق میں نہیں آئی۔ احمد میرا سگا بھانجا ہے، میری بہن کی آخری نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا بھی فرض ہے، اور میری محبت ہی۔ اس کے لیے مجھے آپ کی کسی ہدایت دھمکی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات آپ کے آرام کی، تو مجھے بھی آپ سے بات کرنے یا آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں ہاتھ کو خود سنبھال لوں گی۔ فارس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے تھے، چاہے وہ اس کا آفس ہو یا اس کا گھر، لیکن ایمن کا یہ دو ٹوک اور مضبوط رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس وقت آہت نے جھولے میں ہلکی سی آواز نکالی اور رونے لگا۔ ایمن نے فوراً فارس کو نظر انداز کیا اور جھک کر آہت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شلو، میرا بچہ، کیا ہوا؟ خالہ ادھر ہی ہے نا؟ اس نے احمد کو اپنی سینے سے لگا لیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ احمد اس کی آواز سن کر آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ فارس نے گہری سانس لی، غصے کا گھونٹ پی کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ احمد نے بند دروازے کو دیکھا اور صوفے پر بیٹھ کر آہت کو تھپ تھپانے لگی۔ اس کی زندگی کا نیا اور مشکل ترین باب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی پہلی کرن اندر آئی تو احمد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ آہت ہر 2 گھنٹے بعد جاگ جاتا تھا اور ایمن، جو خود اب تک ایک لاڈلی لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے بیڈ پر دیکھا، آہت اب بالکل سکون سے سو رہا تھا۔ صوفے کی طرف نظر گئی تو وہ خالی تھا۔ فارس پہلے ہی جاگ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ ایمن جلدی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ اس کا چہرہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے پیلا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور فارس باہر نکلا۔ وہ اپنے گرے سوٹ کی پتلون اور سفید قمیض پہن چکا تھا۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنی ٹائی باندھنے لگا۔ اس نے آئینے میں ایمن کا عکس دیکھا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ایمن بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی اور نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں خانسما پہلے ہی ناشتہ تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ بی بی جی، آپ کیوں نیچے آئیں؟ آپ حکم کرتی میں اوپر ہی ناشتہ بھجوا دیتی۔ بوڑھی خانسما نے احترام سے کہا۔ نہیں چچا، کوئی بات نہیں، میں خود فارس کا ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، آپ بس چائے کے لیے پانی رکھ دیں۔ ایمن نے کچن کی سنک کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے انڈے نکالے اور آملیٹ بنانے لگی۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت ہی کم کچن کا کام کیا کرتی تھی، لیکن علیزہ نے اسے کچھ چیزیں سکھائی تھیں اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارس کو اس پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع ملے۔ 10 منٹ بعد ایمن ناشتے کی ٹرے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ فارس وہاں پہلے ہی بیٹھا اپنے آئی پیڈ پر کچھ میلز چیک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی آفس کی ڈائری کھلی ہوئی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی، پلیٹ میں آملیٹ ٹوسٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور پھر چائے پیالے میں ڈالنے لگی۔ فارس نے آئی پیڈ سے نظریں ہٹائی اور میز پر رکھے ناشتے کو دیکھا۔ مجھے بلیک کافی پسند ہے، میں صبح چائے نہیں پیتا، اس نے بہت ہی اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ایمن کہا چائے کی کیتلی پکڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا اور فارس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے کل رات اپنے اصولوں کی لسٹ تو دی تھی، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ آپ چائے پیتے ہیں یا کافی۔ میں اب آپ کے لیے بلیک کافی بنا کر لاتی ہوں، لیکن آئندہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو پہلے سے بتا دیا کریں۔ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں
جو آپ کے دل کی بات جان لوں۔ فارس نے اپنی ڈائری بند کی اور گہری نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ تمہاری زبان کو زیادہ ہی تیز نہیں چلتی ایمن؟ اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا کہ تمہاری ماں نے؟ ایمن کی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ میری امی نے مجھے ہر اس انسان کی عزت کرنا سکھایا ہے جو بدلے میں مجھے عزت دے، اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو میں صرف سچ بول رہی ہوں۔ اگر آپ کو سچ کڑوا لگتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اس کے لیے کافی بنا سکے۔ فارس وہیں بیٹھا اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ علیزہ ہمیشہ اس کے اشاروں پر چلتی تھی اور کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن یہ لڑکی یہ بالکل الگ مٹی کی بنی تھی۔ جب ایمن کافی لے کر واپس آئی تو فارس وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر بغیر ناشتے کیے ہی آفس نکل چکا تھا اور میز پر رکھی ہوئی پلیٹ ویسے ہی اچھوتی پڑی تھی۔ ایمن نے ایک سرد آہ بھری اور پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھ دی۔ اس کا دل اس رویے پر اداس تو ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا کیونکہ اسے اوپر جا کر احد کو دیکھنا تھا۔ دن اسی طرح ایک مخصوص اور بوجھل روٹین کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایمن کی زندگی اب کسی مشین جیسی ہو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، احمد کو سنبھالتی، اس کا فیڈر اور کپڑے تیار کرتی، پھر اسے نیچے دایا کے پاس چھوڑ کر خود جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا سیمسٹر تھا اور پڑھائی کا دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن وہ کسی بھی حال میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی اس کا ایک واحد سہارا تھا جہاں وہ اس گھر کے دم گھٹتے ہوئے ماحول سے چند گھنٹے کے لیے فرار حاصل کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ کسی سہیلی کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ سیدھی گھر آتی اور احد کو اپنی گود میں لیتی۔ احد بھی اب آہستہ آہستہ ایمن سے مانوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہلانے لگتا اور مسکراتا، اور یہی مسکراہٹ ایمن کے دن بھر کی تھکن کا بہترین علاج تھی۔ فارس کا رویہ اب بھی ویسا ہی سرد اور کاروباری تھا۔ وہ گھر صرف رات کو سونے کے لیے آتا۔ دونوں کے درمیان دن بھر میں مشکل سے 2 یا 3 جملوں کا تبادلہ ہوتا، وہ بھی صرف احد کی صحت یا اس کی ضرورتوں کے بارے میں۔ ایمن نے بھی اسے دوری اختیار کر لی تھی اور کبھی بلا ضرورت اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب ایک شام گھر کے ماحول میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ فارس کی سب سے چھوٹی پھپھو کی بیٹی زویا کینیڈا سے پاکستان واپس آئی تھی۔ زویا شروع سے ہی فارس کو پسند کرتی تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس گھر کی مالکن بنے۔ جب علیزہ کی شادی فارس سے ہوئی تھی تب بھی زویا نے بہت ہی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اور اب علیزہ کی موت کے بعد اسے یقین تھا کہ فارس کا اگلا انتخاب وہی ہوگی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ فارس نے اچانک ایمن سے شادی کر لی ہے تو اس کے دل میں ایمن کے لیے شدید نفرت اور حسد پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے بڑے بڑے سمر سوٹ کیسز کے ساتھ فارس کے گھر پہنچ گئی کیونکہ وہ کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شام کے وقت جب ایمن احد کو لے کر گود میں نیچے لاؤنج میں آئی تاکہ اسے تھوڑی دیر گھمائے تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں ایک نئی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے جدید طرز کا مغربی لباس پہن رکھا تھا، تیز میک اپ تھا اور وہ بہت ہی مغرور انداز میں صوفے پر نیم دراز تھی، جبکہ دایا اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھ رہی تھی۔ ایمن کو دیکھ کر زویا نے اسے سر سے پاؤں تک انتہائی تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ او تو تم ہو ایمن؟ زویا نے اپنے لہجے میں بلا کر طنز کھولتے ہوئے کہا۔ ایمن نے شائستگی سے جواب دیا، جی میں ایمن ہوں۔ آپ؟ میں زویا ہوں، فارس کی کزن۔ ویسے تمہیں دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ تم اس گھر کی نئی بیگم ہو۔ علیزہ کے جانے کے بعد مجھے امید تھی کہ فارس کسی میچور لڑکی کو چنے گا، لیکن اس نے… خیر، احد کی خاطر انسان کو کیا کیا سمجھوتے نہیں کرنے پڑتے۔ زویا نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ناخن دیکھے۔ ایمن کو اس بات کو سن کر شدید صدمہ پہنچا، خاص طور پر علیزہ کا نام اس طرح اچھالنے پر اس کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس نے اپنی مضبوطی کو برقرار رکھا۔ زویا صاحبہ، فارس نے مجھ سے شادی کسی سمجھوتے کے تحت کی ہو یا کسی اور وجہ سے، لیکن اس وقت میں اس گھر کی عزت اور احد کی ماں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بات کرتے ہوئے اپنی حد نہ بھولیں۔ زویا یکدم صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ فارس کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ میں بچپن سے اس گھر میں آتی جاتی رہی ہوں، اور تم اب کل کی آئی لڑکی مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا بولنا ہے؟ اسی دوران باہر لاؤنج میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زویا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے غصے کی جگہ ایک مصنوعی اور معصوم مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تھکن تھی، لیکن زویا کو دیکھ کر اس کے تاثرات میں ہلکی سی نرمی آئی۔ زویا، تم کب آئی؟ کینیڈا سے کب واپسی ہوئی تمہاری؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ فارس،
زویا نے لچکدار آواز میں کہا اور اس کا بریف کیس پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے سوچا لیزا کے جانے کے بعد تم بالکل اکیلے ہو گئے ہو، اس لیے تمہارا ہاتھ بٹانے اور راحت کو دیکھنے چلی آئی، لیکن یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تمہاری نئی بیگم صاحبہ تو آتے ہی مجھ پر روب جمانے لگی ہے۔ فارس نے چونک کر لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی ایمن کی طرف دیکھا، جس کی گود میں احد اب ہلکا ہلکا رو رہا تھا۔ فارس کی آنکھیں یکدم سخت ہو گئی۔ وہ چلتا ہوا ایمن کے قریب آیا۔ ایمن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زویا اس گھر کی مہمان ہے اور میری کزن ہے، تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس کی آواز میں گرج تھی جس سے احد ڈر کر زیادہ زور سے رونے لگا۔ ایمن نے احد کو اپنے سینے سے پریس کیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی فارس صاحب، آپ کی کزن کو شاید بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، میں نے بس ان کے دائرہ یاد دلایا ہے، اور اگر آپ کو اپنے گھر سے زیادہ ایک باہر سے آنے والی لڑکی کی بات پر یقین ہے تو آپ شوق سے مجھ پہ چلائیں، لیکن مہربانی کر کے آہستہ بولیں، احد آپ کی آواز سے ڈر رہا ہے۔ ایمن، فارس نے دانت پیستے اس کا نام لیا، اپنی حد میں رہو، زویا اس گھر کے لیے باہر کی لڑکی نہیں ہے، علیزہ کے بعد اگر اس گھر میں کسی کی عزت ہے تو وہ زویا کی ہے، تم بس احد کو پکڑو اور اوپر جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ ایمن کا دل جیسے گہرائی تک ٹوٹ گیا۔ اس کے شوہر نے ایک بار پھر بغیر سچ جانے ایک غیر لڑکی کے سامنے اس کی توہین کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے ہی والے تھے، لیکن اس نے انہیں اندر ہی جذب کر لیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جو ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کے پیچھے کھڑی تھی، اور پھر فارس کو دیکھا۔ بہت شکریہ فارس صاحب، آج آپ نے مجھے میری اصل اوقات یاد دلا دی کہ میں اس گھر میں صرف ایک خادمہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر ایمن نے احد کو مضبوطی سے گود میں لیا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اسے اپنی ممی کی بات یاد آ رہی تھی کہ فارس دل کا برا نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جو انسان کسی کی خودداری کو اس طرح پیروں تلے رون سکتا ہے وہ کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے احد کے ماتھے پر بوسہ دیا اور عہد کیا کہ وہ اس گھر میں اب اپنی ذات بالکل ختم کر لے گی، صرف احد کے لیے جیے گی اور فارس کیسرانی کو کبھی اپنے دل کے قریب نہیں آنے دے گی۔ ایمن نے روتے ہوئے احد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ایمن نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک گہری سانس لی۔ میں ابھی تمہاری خالہ نہیں ہوں احمد، میں تمہاری ماما ہوں۔ اس نے احمد کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے جھولے میں لٹا دیا۔ اس کے ذہن میں فارس کے کہے ہوئے سخت الفاظ بار بار گونج رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ فارس کے سامنے خود کو کمتر محسوس نہیں کروائے گی۔ وہ اس کے گھر کی عزت تھی، احد کی ماما تھی، اور اب وہ اپنا حق جتانا سیکھے گی۔ نیچے لاؤنج میں زویا فارس کے پاس بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور اپنی کینیڈا کی زندگی کے قصے سنا رہی تھی، لیکن فارس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی ایمن کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جس پر دکھ اور خودداری کی ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایمن کے منہ سے اپنے لیے ایک مضبوط اور دو ٹوک لہجہ سنا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ فارس، تم میری بات سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ زویا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سوچوں سے بیدار کیا۔ فارس نے جلدی سے اپنا بازو پیچھے کیا اور صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں زویا، میں سن رہا ہوں، میں تھوڑا تھک گیا ہوں، اس لیے میرا دھیان بٹ گیا تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری یہ نئی بیگم بالکل بھی تمہارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھو نا کتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، اور گھر کو سنبھالنا تو دور کی بات، اسے تو مہمانوں کی عزت کرنا بھی نہیں آتی۔ زویا نے ایک بار پھر زہر اگلنا شروع کیا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ زویا، وہ احد کی ماما ہے اب، اور اس گھر کی بیگم بھی، تم اس کے معاملے میں زیادہ بات نہ کرو تو بہتر ہے۔ فارس کا لہجہ اگرچہ سرد تھا، لیکن اس میں زویا کے لیے ایک واضح حد تھی، جیسے زویا نے محسوس تو کیا مگر نظر انداز کر دیا۔ اگلی صبح ایمن ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھی۔ اس نے اپنے بال سمیٹے، ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سوتی سوٹ پہنا اور احمد کو گود میں لے کر نیچے کچن کی طرف آئی۔ احد اب بیدار ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ایمن کے دوپٹے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچن میں خانسما چائے کا پانی رکھ رہا تھا۔ ایمن نے احد کو کچن کے پاس بنے چھوٹے صوفے پر بٹھایا اور خود فارس کے لیے بلیک کافی بنانے لگی۔ آج اس نے دایا کو بلا کر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ احد کے کپڑے نکال کر رکھے۔ فارس جب نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایمن کچن کے کاؤنٹر پہ کھڑی بڑے سلیقے سے کافی مگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اپنی آفس کی فائل کھولنے لگا۔ ایمن کافی کا مگ لے کر آئی اور میز پر رکھ دیا۔ فارس نے بغیر دیکھے میگ اٹھایا اور ایک چسکی لی۔ کافی بالکل ہی اس کے مزاج کے مطابق کڑوی اور گرم تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایمن کو دیکھا جو اب احد کو گود میں لیے اسے سیریل کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج میں آفس جا رہا ہوں، شام کو ایک اہم میٹنگ ہے، فارس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔
ایمن نے احد کے منہ سے چمچ ہٹایا اور فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ہی پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے فارس، تم جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، احد کا دودھ ختم ہونے والا ہے، واپسی پر لیتے آنا۔ اب میں نوکروں کو اس کے کاموں کے لیے بار بار نہیں کہوں گی، کیونکہ میں اس کی ماما ہوں اور یہ ذمہ داری ہے۔ فارس ایمن کے منہ سے اپنا نام فارس سن کر ایک لمحے کے لیے بالکل جم گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس سے پہلے ایمن نے ہمیشہ اسے ایک فاصلے پر رکھ کر بات کی تھی۔ اس کے لہجے میں جو پختگی اور حق تھا، اس نے فارس کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ تم نے مجھے نام سے پکارا؟ فارس نے اپنی آواز کو سخت بنانے کی کوشش کی۔ ہاں فارس، ایمن نے بالکل نہ ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم دونوں کا ایک رشتہ ہے، چاہے وہ کاغذی ہی کیوں نہ ہو، اور میں اب اس گھر میں کسی ڈری سہمی لڑکی کی طرح نہیں رہوں گی۔ میں اپنے بیٹے احد کی خاطر یہاں ہوں، اور اس کا باپ کا نام لینا میرا حق ہے۔ اگر تمہیں برا لگے ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ فارس نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی تعریف کا احساس ابھرا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی برقرار رکھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی فائلیں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمن نے ایک لمبی سانس لی اور احد کو چومتے ہوئے بولی، دیکھا ماما کا کمال، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ دن گزرتے گئے اور زویا کی موجودگی گھر کے ماحول کو مزید زہریلا بنا رہی تھی۔ وہ ہر وقت فارس کے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتی، کبھی اس کے لیے آفس کے کپڑے نکالنے کی کوشش کرتی، تو کبھی کچن میں جا کر خانسامہ کو کہتی کہ فارس کے پسند کا کھانا بنائے، لیکن ایمن اب خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ وہ ہر بار زویا کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دوپہر جب فارس آفس میں تھا اور ایمن یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، زویا اوپر ایمن اور فارس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ اس کمرے میں ایمن نے اپنی کیا جگہ بنائی ہے۔ وہ الماری کے پاس گئی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ وہاں لیزا کی کچھ پرانی چیزیں اب بھی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ زویا کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے علیزہ کے قیمتی ہیرے کا ہار جو فارس نے اسے شادی پر دیا تھا وہاں سے نکالا اور اپنے پرس میں ڈال لیا۔ اس کا پلان ایمن پہ چوری کا الزام لگانا تھا۔ شام کو جب ایمن یونیورسٹی سے واپس آئی تو وہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی۔ اس کا پہلا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا اور امتحانات سر پر تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ الماری کا دروازہ ہلکا سے کھلا ہوا تھا اور چیزیں کچھ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں میز پر رکھی اور الماری کو درست کرنے لگی، لیکن اس کا دھیان کسی خاص چیز کی طرف نہیں گیا۔ رات کے وقت جب فارس گھر واپس آیا تو زویا پہلے ہی لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک مصنوعی پریشانی تھی۔ فارس، بہت بڑا غضب ہو گیا، زویا نے فارس کے اندر آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ فارس نے بیزاری سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا ہوا زویا؟ تم ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ ڈرامہ نہیں ہے فارس، آج میں اوپر علیزہ کی کچھ یادیں دیکھنے گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ الماری میں رکھا ہوا وہ ہیرے کا ہار غائب ہے جو تم نے علیزہ کو دیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے آج کل گھر میں صرف ایمن ہی اس الماری کو استعمال کرتی ہے، زویا نے دھیمی اور مکرانہ آواز میں کہا۔ فارس کا چہرہ یکدم غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہار اس کے لیے صرف ایک زیور نہیں تھا، بلکہ علیزہ کی آخری نشانیوں میں سے ایک تھا جس سے اس کی بہت سی یادیں جڑی تھی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کمرے کی طرف بڑھا۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چل رہی تھی۔ فارس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ ایمن اس وقت بیڈ پہ بیٹھی احد کو گود میں لیے اسے لوری سنا رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ دروازے کی زوردار آواز سے احد یکدم ڈر کے رونے لگا۔ فارس، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ دیکھو بچہ ڈر گیا ہے، ایمن نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور احد کو چپ کرانے لگی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے ایمن، لیکن لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، فارس نے چلاتے ہوئے کہا۔ علیزہ کو وہ ہیرے کا ہار کہاں ہے جو الماری میں رکھا تھا؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ کیا تم نے اسے اپنی یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھیج دیا؟ ایمن کا خون کھول اٹھا۔ اس نے احد کو جلدی سے اس کے جھولے میں لٹایا اور فارس کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہی تھی۔ فارس، اپنی زبان کو لگام دو۔ ایمن کی آواز اگرچہ دھیمی تھی لیکن اس میں اتنی طاقت تھی کہ فارس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، وہ بھی ایک ایسے زیور کا جو میری اپنی سکی بہن کا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ تو پھر وہ ہار کہاں گیا؟ زویا نے خود دیکھا ہے، الماری کھلی ہوئی تھی اور ہار غائب تھا۔ فارس نے پیچھے کھڑی زویا کی طرف اشارہ کیا۔ ایمن نے مڑ کر زویا کو دیکھا جو معصوم بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ایمن کے ذہن میں یکدم سب کچھ صاف ہو گیا۔ اچھا، تو یہ سب اس کینیڈا ریٹن کا پلان ہے۔ فارس، تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنی کزن کی چالیں نظر نہیں آتی۔ ایمن زویا کی طرف بڑھی اور زویا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مہنگے برانڈڈ پرس کو یکدم جھٹکے سے چھین لیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو ایمن؟ فارس دیکھو اسے، یہ مجھ پہ حملہ کر رہی ہے، زویا نے چلانا شروع کیا۔ خاموش رہو زویا،
ایمن نے کڑی آواز میں کہا اور پرس کو الٹا کر دیا، جس سے زویا کا سارا سامان بیڈ پہ گر گیا۔ لپسٹک، چابیاں اور ان سب کے بیچ میں وہ چمکتا ہوا ہیرے کا ہار بھی بیڈ پہ گرا۔ کمرے میں یکدم سانپ سونگ گیا۔ فارس کی نظر بیڈ پہ پڑے اس ہار پہ جم گئی اور پھر اس نے زویا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اب خوف اور شرمندگی کے ساتھ سفید ہو چکا تھا۔ ایمن نے وہ ہار اٹھایا اور فارس کے ہاتھ پر دے مارا۔ یہ لو اپنا ہار فارس، اور اپنی اس کزن کو بھی سنبھالو۔ آج کے بعد اگر میری کردار یا میری نیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اس گھر کو اسی وقت چھوڑ دوں گی۔ مجھے تمہاری دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اپنے بیٹی احد کی ماما بن کر آئی ہوں، تمہارے غلام بن کر نہیں۔ فارس خاموشی سے ہار کو دیکھتا رہا۔ اس کے پاس ایمن کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا اور انتہائی غصیلی لہجے میں کہا، زویا، اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو اور کل صبح کی پہلی فلائٹ سے تم واپس کینیڈا جا رہی ہو۔ مجھے اس گھر میں تمہاری شکل دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ زویا روتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی، لیکن فارس وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایمن کی طرف دیکھا جو اب جھولے کے پاس بیٹھ کر احد کا ہاتھ پکڑ کے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فارس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایمن کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے اور وہ لڑکی بغیر کسی گناہ کے اس کے غصے کا نشانہ بن رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ایمن نے اپنا رخ موڑ لیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ فارس خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس رات اس کی نیند اڑ چکی تھی اور اس کے دل میں پچھتاوے کا ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی دبا نہیں پا رہا تھا۔ زویا کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی گہری خاموشی چھا گئی تھی جسے صرف احد کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ فارس صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس ہیرے کے ہار کو گھور رہا تھا۔ وہ ہار جو کبھی اس کی زندگی کے خوبصورت دور کی نشانی تھا، آج اسے اپنے ہی کیے پر شرمندہ کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں ایمن احد کے جھولے کے پاس زمین پر سر ٹکائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے اور اس کی خاموش کڑھن فارس کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، لیکن آج اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھا اور ایمن کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر بہت ہی نرمی سے ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن ایمن نے کسی زخمی ہرن کی طرح تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے فارس، ایمن نے اپنے سرخ آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں انتہا پر تھے۔ تم نے جو کہنا تھا، جو الزام لگانا تھا، وہ تم لگا چکی۔ اب میرے پاس تمہاری کسی بات کا سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ایمن، مجھے معاف کر دو۔ فارس کے منہ سے یہ الفاظ بہت ہی مشکل سے نکلی۔ اس کا اپنا لہجہ بہت چل تھا۔ میں زویا کی باتوں میں آ گیا تھا۔ علیزہ کی یادیں میرے لیے اتنی حساس ہے کہ میں اپنا آپ کھو بیٹھتا تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ تم اس کی سکی بہن ہو اور تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ایمن کھڑی ہو گئی اور اپنے گلابی دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے فارس کے بالکل سامنے تن کے کھڑی ہو گئی۔ تم نے نہ صرف اس ہار کے بارے میں نہیں سوچا فارس، تم نے میرے کردار پہ کیچڑ اچھالا۔ تم نے کہا کہ میں نے اپنی یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے چوری کی، کہ میں اتنی گری ہوئی ہوں۔ میں اس گھر میں صرف اپنی ممی کے آنسو اور اپنے معصوم بھانجے، اپنے بیٹے احد کی خاطر آئی تھی، لیکن تم نے دن سے مجھے صرف ایک نوکرانی، ایک خادمہ سمجھا۔ ایسا نہیں ہے ایمن، فارس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایمن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں احد کے خاطر سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن جہاں میری عزت نفس محفوظ نہ ہو وہاں میں ایک پل نہیں رک سکتی۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر میں ان شرائط پر نہ رہوں تو احد کے لیے کسی اور کا انتظام کر لو گے، تو ٹھیک ہے، کر لو انتظام۔ میں کل صبح ہی یہاں سے جا رہی ہوں، ایمن نے دو ٹوک اور حتمی لہجے میں کہا۔ فارس کا دل یہ سن کر جیسے رک گیا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اگر ایمن اس گھر سے چلی گئی تو صرف احد کی ماما نہیں جائے گی، بلکہ اس گھر کا وہ سکون اور رونق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جو ایمن کی وجہ سے واپس آ رہی تھی۔ لیکن ایمن کا فیصلہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ مزید کچھ کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی اور اس نے فارس کی طرف پیٹ کر لی۔ فارس ساری رات صوفے پر بیٹھا پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ زویا اپنے کیے پر شرمندہ اور فارس کے خوف سے صبح سویرے ہی اپنے سامان سمیٹ کر ایئرپورٹ کے لیے نکل چکی تھی، لیکن فارس کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایمن اپنا چھوٹا سا کیس تیار کر چکی تھی اور اب وہ احد کو آخری بار فیڈر پلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی اور پختگی تھی جو فارس کو مزید ڈرا رہی تھی۔ ایمن، تم واقعی جا رہی ہو؟
فارس نے اس کے قریب آ کر بہت ہی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ایمن نے احد کو دایا کی گود میں دیا جو ابھی کمرے میں آئی تھی اور دایا سے کہا، آپ احد کو نیچے لے جائیں، میں بس آ رہی ہوں۔ جب دایا باہر چلی گئی تو ایمن نے اپنا بیگ اٹھایا اور فارس کی طرف دیکھا۔ ہاں فارس، میں جا رہی ہوں، اب میرا یہاں رہنا فضول ہے۔ احد کا خیال رکھنا، اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے وقت دینا، صرف بزنس کے پیچھے مت بھاگتے رہنا۔ اس نے بہت ہی میچور انداز میں کہا، جیسے وہ سب کچھ بھلا کر ایک بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ ایمن، خدا کے لیے ایسا مت کرو، احد تمہارے بغیر نہیں رہ پائے گا، اور میں بھی اب اس گھر کو تمہارے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ فارس نے پہلی بار اپنے دل کا سچ زبان پہ لایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ایمن نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ تمہارا یہ ڈر عارضی ہے فارس، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اب اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ فارس وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن اس بار اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے اور اب اسے اپنی غلطی کا ازالہ خود ہی کرنا ہوگا۔ ایمن اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی تھی۔ رقیہ بیگم اسے دیکھ کر بہت روئی اور انہوں نے فارس کو بہت ہی برا بھلا کہا، لیکن ایمن نے اپنی مما کو تسلی دی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی خودداری کا فیصلہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور ایمن نے خود کو پوری طرح اپنی یونیورسٹی اور امتحانات میں مصروف کر لیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتی، لیکن جب بھی وہ اکیلی ہوتی اسے احد کی بہت یاد آتی۔ اسے اپنے بیٹے کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ دوسری طرف فارس کی زندگی بالکل اجیرن ہو چکی تھی۔ ایمن کے جانے کے بعد گھر ایک بار پھر قبرستان بن گیا تھا۔ احد ہر وقت روتا رہتا اور کسی نوکرانی یا دایا سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ وہ بار بار مما مما کہہ کر پکارتا اور اس کی یہ پکار فارس کے دل کو چھلنی کر دیتی۔ فارس نے اب آفس جانا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ وہ خود احد کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، اس کے کپڑے بدلتا، اسے فیڈر دیتا، اور تب اسے احساس ہوتا کہ ایمن کتنی بڑی ذمہ داری کتنی خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ ایک شام فارس نے احد کو گود میں لیا جو رو رو کر تھک چکا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے غرور کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اگر وہ اب بھی نہ جھکا تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ ایمن اپنے لاؤنج میں بیٹھی امتحانات کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں احد تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایمن کی پسندیدہ چاکلیٹس اور کچھ پھول۔ فارس کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ رقیہ بیگم کچن سے باہر آئی اور فارس کو دیکھ کر ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ فارس بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب میری بیٹی کو مزید تڑپانے کے لیے کچھ بچا ہے کیا؟ فارس نے رقیہ بیگم کے سامنے جا کر اپنا سر جھکا لیا۔ نہیں امی، میں یہاں تڑپانے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے ایمن کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی کی، میں اس کے پاکیزہ دل کو نہیں سمجھ سکا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ پھر وہ مڑا اور ایمن کے پاس آیا جو صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ احد نے جیسے ہی ایمن کو دیکھا اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا دیے اور مما مما کہہ کر چلانے لگا۔ ایمن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کے احد کو فارس کی گود سے لے لیا اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ احد اس کے گلے لگ کر پرسکون ہو گیا، جیسے اسے کائنات کی سب سے محفوظ چھت مل گئی ہو۔ فارس ایمن کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک اتنا مغرور اور امیر بزنس مین جو کسی کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا، آج انہیں اپنی بیوی کی محبت اور معافی کے لیے زمین پر بیٹھا تھا۔ فارس نے ایمن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور اس بار ایمن نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک احسان سمجھا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم اس گھر پر، مجھ پر اور احد پر خدا کا سب سے بڑا احسان ہو۔ مجھے تمہاری زبان کی تیزی سے نفرت نہیں تھی، بلکہ مجھے اس بات سے ڈر تھا کہ تم اتنی سچی اور صاف کیسے ہو سکتی ہو۔ زویا چلی گئی ہے اور اب اس گھر میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں تمہیں وہ کاغذی رشتہ نہیں بلکہ اپنے دل کی ملکہ بنا کر واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، اپنے بیٹے احد کی خاطر اور اس باپ کی خاطر جو اب تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ ایمن نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب وہ پرانی حقارت یا سردی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف پچھتاوا، احترام اور ایک سچی محبت کی چمک تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فارس واقعی ہی بدل چکا ہے۔ وہ ایک میچور انسان کی طرح اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ایک عورت کے لیے شوہر کا جھکنا اور اس کی عزت کرنا ہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایمن نے گہری سانس لی، اپنی آنسو صاف کی اور فارس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر اٹھایا۔ اٹھو فارس۔ ایمن کی آواز میں اب کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک اپنائیں تھی۔
میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے یہ دوری اس لیے اختیار کی تھی تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ رشتے شرائط پر نہیں بلکہ بھروسے اور عزت پر چلتے ہیں۔ میں تمہارے گھر واپس چلوں گی، لیکن اب میں صرف وہاں احد کی ماما بن کر نہیں بلکہ تمہاری برابری کی شریک حیات بن کے رہوں گی۔ فارس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمن اور اپنے بیٹے احد دونوں کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ رقیہ بیگم نے یہ منظر دیکھ کر خوشی سے آنسو پہنچے اور دونوں کو دعائیں دی۔ اگلے ہی دن ایمن پورے وقار اور عزت کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب اس گھر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ فارس نے اپنے آفس کے اوقات بدل دیے تھے تاکہ وہ ایمن اور احد کو پورا وقت دے سکے۔ اب وہ صبح اٹھ کر ایمن کے لیے خود چائے بناتا اور دونوں ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہنسی خوشی کرتی۔ ایمن نے اپنے پہلے سیمسٹر کے امتحانات بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کر لیے اور فارس نے اس کی کامیابی پر گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی جہاں اس نے سب کے سامنے ایمن کو گلدستہ پیش کیا اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ زویا کینیڈا واپس جا چکی تھی اور اب اس گھر کی خوشیوں کو نظر لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک شام جب احد بیڈ پر سکون سے سو رہا تھا، ایمن کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر شال ڈال دی۔ کیا سوچ رہی ہو ایمن؟ فارس نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایمن نے مڑ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرائی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے نا۔ جہاں سے میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، وہیں سے مجھے میری کائنات مل گئی۔ فارس نے اس کے ماتھے پر ایک پاکیزہ بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، اور مجھے میری زندگی کی سب سے خوبصورت محبت کی چاؤ مل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی اور اس طرح ان کی ادھوری کہانی ایک بہت ہی خوبصورت، میچور اور مضبوط ہیپی اینڈنگ تک پہنچ گئی۔ گھر کا ہر کونا اب ان کی ہنسی اور محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔